बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, सैयद फरहान अली वारिस और जुबन काज़िम आपको वेलकम करते हैं नूरे रमज़ान में। सबसे पहले तो जो लोग हमारे साथ सेट में हैं, हमारी नूरे रमज़ान की फ़ैमिली, हम उनको वेलकम करते हैं और उनसे आपकी मुलाकात भी करवाते हैं। कारी नुमान सैफ़ी हमारे साथ हैं, उनके साथ बैठे हैं अल्लामा करामत अब्बास हैदरी। अस्सलाम वालेकुम। और टू माई राइट हमारे प्यारे भाई डॉक्टर अली वक़ार कादरी और मुफ्ती डॉक्टर खलील। अस्सलाम वालेकुम। व्यूअर्स, आज के टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपके साथ शेयर करना चाहेंगे कि बिस्मिल्लाह डेवलपर्स रियल एस्टेट इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा और काबिल एतमाद नाम है। बिस्मिल्लाह डेवलपर्स ने हमेशा जो कहा है वो कर दिखाया है। बिस्मिल्लाह डेवलपर्स का हर प्रोजेक्ट कामयाबी की मिसाल है और बिस्मिल्लाह डेवलपर्स के रिहायशी मंसूबे जदीद तर्ज़ ज़िंदगी की रोशन मिसाल है। और आगे जाके व्यूअर्स आपके साथ बिस्मिल्लाह हाउसिंग फ़ेज़ 2 से रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन शेयर की जाएगी। आज व्यूअर्स हम बात करेंगे अल्लाह की राह में खर्च करने की। इस्लाम एक सोशल रिलीजन है जहाँ पे हुकूकुल्लाह की बात की जाती है, वहाँ पे हुकूकुल इबाद की भी बात की जाती है। हमेशा हम एक ही बात करते हैं कि कोशिश करें कि जो भी कमाते हैं, आपके पास जो भी है, उसमें से कुछ एक हिस्सा जो है ज़रूर अपने अवाम, उन लोगों के लिए, मुस्तहिक लोगों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, जानने वालों के लिए, जो भी किसी प्रॉब्लम या मुश्किल में है, उनको सपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल करें। बहुत से लोग जो है वो ज़कात के लेवल तक तो अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर देते हैं। ज़कात तो फ़र्ज़ है, 2.5% आपने अपनी इनकम का खर्च करना ही है। उसमें भी मैंने लोगों को निगोशिएट करते हुए देखा है। अच्छा, अगर फ़लाँ चीज़ जो है वो मेरी बीवी के नाम में है लेकिन ख़रीदी मैंने है, क्या मैंने उस पर ज़कात देना है? अगर फ़लाँ चीज़ फ़लाँ के पास है, अच्छा अगर हमने वो चीज़ अपनी बेटी को गिफ्ट कर दी जिसकी उम्र जो है वो अभी बालिग नहीं है, वो 3-4 साल की है, तो क्या फिर उस पर हमें ज़कात देना है, सोने की और इस किस्म की चीज़ों पर? हम ये निगोशिएशंस अल्लाह ताला के साथ क्यों करते हैं? हम पूछते तो ऑफ कोर्स स्कॉलर्स से हैं, लेकिन अल्टीमेटली हम नेगोशिएशंस अल्लाह ताला के साथ कर रहे होते हैं। अगर आप साहिब हैसियत हैं तो हमें खर्च करने में प्रॉब्लम क्या है? एक्चुअली मसला ये है कि पैसा खर्च करने के लिए बड़ा जिगरा चाहिए होता है और बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आजकल के ज़माने में लोगों में वो जिगरा नहीं है। हर वक्त ये सोच रहे होते हैं कि हाँ ये हम इस चीज़ के लिए सेव करेंगे, ये बच्चों के लिए, ये इसके लिए, ये उसके लिए। भाई जब हमने इस दुनिया से रुखसत होना है उसी तरह रुखसत होना है जिस तरह आए हैं। ना हम कुछ लेके आए हैं और ना ही हम कुछ लेके जाएंगे। हाँ, अपने अमाल ज़रूर लेके जाएंगे। तो ये जो सब कुछ जमा कर रहे हैं उसमें से कुछ हिस्सा रेगुलर बेसिस पे। दूसरी एक और चीज़ जो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है कि सब रमज़ानुल मुबारक में ही ज़कात निकालते हैं। तो क्या मुस्तहिक लोगों को सिर्फ रमज़ानुल मुबारक में ज़रूरत होती है? उनको तो पूरा साल ज़रूरत होती है। छोटी छोटी चीज़ें कर सकते हैं व्यूअर्स। जहाँ आपके बच्चे तालीम हासिल कर रहे होते हैं वहाँ पे आपके घर में जो काम करने वाले लोग हैं उनके बच्चों को एटलीस्ट एजुकेट ही कर दें, उनकी तालीम की जिम्मेदारी ले लें। घर में जब आप खाना बनाते हैं, आपके घर से जो स्टाफ जा रहा होता है, तो जब शाम को जा रहे होते हैं तो कुछ हिस्सा उनको भी दे दिया करें कि जाओ अपने बच्चों को खिला दो। दस्तरखान अपना वसी करें। आप देखेंगे रब ताला आपके ऊपर इतनी बरकतें और इतनी नेमतें जो हैं वो आपकी ज़िंदगी में आ जाएंगी कि आपसे संभाली नहीं जाएंगी। और रब ने वादा किया है कि तुम दो, हिसाब मैं आपके साथ पूरा करूंगा। अल्टीमेटली तो यही बात है। इंसान हमें क्या देगा? और जरूरी नहीं है कि फरहान भाई अगर आप मुझे कोई चीज देते हैं तो मैं ही आपको उसका बदला दूंगी। हो सकता है किसी और जगह पे कोई आपकी प्रॉब्लम जो है फंसी हुई वो निकल अल्लाह वसीला बना देता है। क्योंकि ये जो देने का हिसाब किताब है वो आपका रब के साथ डायरेक्ट चल रहा है। सो फरहान भाई देखिए, बहुत अच्छी बात आपने की। बल्कि यहीं से मैं कनेक्ट करूंगा कि अक्सर हम ये देखते हैं कि जब लोग होटल्स में जाते हैं, बड़े होटल्स में जाते हैं, और फिर वहाँ अगर बड़ा होटल है तो फिर कोशिश करते हैं कि जो वेटर है उसको हम टिप दें। फिर इंसान बोलता है यार बड़े होटल में आए, कम से कम 500 रुपये टिप तो देनी चाहिए। हालांकि जबकि उसकी सैलरी फिक्स है, उसको सैलरी भी मिलती है। टिप देना बुरी बात नहीं, आपने अच्छा काम है कर दिया। लेकिन अफसोस तब होता है कि जब हम वहाँ से निकलते हैं और ठेले पर एक बूढ़ा बाबा फल बेच रहा होता है और वो जब बोलता है जनाब ये कीनू इतने रुपए किलो हैं या दर्जन है, कहीं दर्जन के हिसाब से, कहीं किलो के हिसाब से मिलते हैं। जब वो उसके रेट बताता है तो हम बोलते हैं नहीं इतने नहीं, इतने करो। जब वो रक्शे वाले से पूछते हैं भाई फला जगह जाओगे, वो कहता है मैं 200 रुपये लूँगा। नहीं जी 200 नहीं 150 रुपये लो। तो जिससे हमें नेगोशिएशन ये बातें नहीं करनी चाहिए, उससे हम ये बातें कर रहे होते हैं।
تو یا تو ہم اس سے بھی جب ہم 500 روپے ٹپ وہاں دے کر آئیں تو کم سے کم اس سے ہم وہ بات نہ کریں. اس کا تو پورے دن کا یہی سلسلہ ہے. بھیا یہی تو بات ہے ٹپ والی بات کا, کیونکہ میں نے ریسٹورینٹ رن کیا ہے, میں تھوڑا سا آپ کو اس کے پیچھے ٹیکنیکل بات بتاتی ہوں. ریسٹورینٹ میں جو ویٹرز کام ہوتے ہیں ان کی ایک سیلری فکس ضرور ہوتی ہے, بٹ وہ بڑی کم ہوتی ہے. ایکچولی وہ اسی لیے ویٹر کی جاب کرتے ہیں تاکہ وہ ٹپ سے اپنا مین گزارا نکالیں. اور وہ ٹپس کا جو سلسلہ ہے پوری دنیا میں, آپ کو بھی پتا ہے, پوری دنیا ٹریول کی ہے کہ 10% آپ کا جو بھی بل آتا ہے اس کے 10% کم از کم آپ کو ٹپ کرنا چاہیے. یہ میں ویسے ایک ٹیکنیکل بات نہیں, میں وہ بات نہیں کر رہا, میں سوال یہ کر رہا ہوں کہ وہ شخص جو رکشے والے سے 10 روپے اور 5 روپے کے لیے اتنی ضد کر رہا ہے, میں اسی کی طرف آ رہی ہوں, پھل والے سے اتنی ضد کر رہا ہے, وہ اس کا مطلب وہاں دے سکتا ہے نا, اس کو دیے اچھی بات ہے, لیکن یہاں کیوں مسئلہ؟ میں اسی چیز کی طرف آ رہی ہوں کہ اصل میں یہ ایک فطری پرابلم ہے. انفارچونیٹلی اس کا حصہ میں بھی ہوں. کوئی مجھے کہے گا نا کہ یہ پرابلم ہے, میں مان رہی ہوں, اور میں ہنس بھی اس لیے رہی ہوں کیونکہ میں شرمندہ بھی ہوتی ہوں. کہیں پہ جاؤں گی کہوں گی جی کتنے کی چیز ہے, اگلا کہے کہ 50 روپے کی چیز ہے. پتہ نہیں کیوں منہ سے میں ساختہ نکلتا, تھوڑا کم کر دینا. خدا کی قسم مجھے نہیں پتا کہ یہ کیا ہے. یہ بچپن سے یا تو سیکھی ہوئی عادتیں ہیں, کیونکہ میں ماما کو بھی دیکھتی تھی یہی کرتے ہوئے. اچھا ماما کا بھی بہت کھلا ہاتھ ہے, بانٹتی ماشاءاللہ ماشاءاللہ, مگر بیچارہ 50 روپے کہہ رہا ہے, اس میں بھی کہتا ہے اچھا 40 میں دے دو. نہیں, ایک چیز تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے اور تعلیم بھی دی ہے کہ جب بھی کوئی سودا کرو تو اس میں بارگیننگ ضرور کرو. بالکل. لیکن ہم بارگیننگ ہی کرنے لگتے ہیں, کچھ بارگیننگ نہیں, بارگیننگ. اور بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ سب سے زیادہ کون سا صدقہ ایسا ہے جو ثواب کے لحاظ سے بہت زیادہ ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ صدقہ جو تم تنگ دستی کی حالت میں دیتے ہو. بے شک, کیونکہ جب تم تنگ دستی کی حالت میں دیتے ہو تو تم خود بھی اسی کا شکار ہوتے ہو جس کو تم دے رہے ہو, تمہیں خود پتہ ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی حدیث ملتی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب آپ کچھ دیتے ہیں نا اللہ کی راہ میں تو اپنی زندگی میں دے دیا کریں, کیونکہ مرنے کے بعد تو آپ کا سامان خود ہی بٹ جانا ہے. سامان تو وہ ہے, مال تو وہ ہے جو آپ نے اپنی زندگی میں دے دیا. اور میں ویورز آپ سے ایک بات ضرور کہوں گا, یہ میری اپنی پرسنل زندگی کا ایکسپیرینس ہے کہ جب بھی آپ کو کوئی جو آپ کا ذریعہ معاش ہے, کبھی بھی جو بھی آپ کماتے ہیں, چاہے آپ کی سیلری ہو یا بزنس آپ کرتے ہیں, بزنس ڈیل ہو یا روزمرہ کی جو جاب آپ کرتے ہیں, روزمرہ ڈیلی بیسس پہ جو لوگ کام کرتے ہیں, جو آپ کی روز کی اجرت ملتی ہے اس میں سے اگر آپ 100 روپے 1000 روپے روز کماتے ہیں یا لاکھ روپے روز کماتے ہیں یا کروڑ روپے روز کماتے ہیں, اس میں سے ایک خاص پرسنٹیج اپنے طور پر یہ زکوٰۃ فطرہ ان سب کے علاوہ, خمس کے علاوہ میں بتا رہا ہوں, یہ آپ کر کے دیکھیں گے تو آپ کو ملے کچھ پرسنٹیج نکالیں, اس میں سے کچھ پرسنٹ نکالیں, فکس کر دیں کہ یہ میں نے اللہ کے لیے نکالنا ہے, اللہ کی راہ کے لیے, اور یہ ایک اماؤنٹ میں نے مخلوق کی خدمت کے لیے نکالنا ہے. میں حلفاً روزے کی حالت میں یہ دعویٰ کر رہا ہوں کہ جس دن سے آپ نے کام شروع کیا آپ خود دیکھیں گے کہ اللہ آپ کے رزق میں کیسے اور کہاں کس طرح سے غیبی طور پر اضافہ کرتے ہیں. بڑی خوبصورت بات کی. اور فرحان بھائی یہاں پہ بریک پہ جانا ہے, بریک کے بعد آپ سے کلام سنے بغیر ہم واپس نہیں آئیں گے, اور میں نے آپ سے ہی کلام. جی ضرور, کیونکہ آپ ادھر ادھر ذمہ داری ڈائیورٹ کر دیتے ہیں. دوسری بات, جو بھی کروڑ روپے ڈیلی کے کما رہا ہے پلیز 1-1 کروڑ مجھے اور فرحان بھائی کو دے دیں. ہم بریک کے بعد واپس آئیں گے. اللہ تیرا ہے احسان, روز نمازیں اور قرآن ہے یہ سب روح ایمان, نور رمضان, نور رمضان, نور حق سے سلام آیا, پیام آیا, زہے مقدر حضور حق سے سلام آیا, پیام آیا, جھکاؤ نظریں بچھاؤ پلکیں, ادب کا اعلیٰ مقام آیا, زہے مقدر فضا میں لبیک کی صدائیں زفرش تارش گونجتی ہیں, فرشتے حیرت سے تک رہے ہیں,
یہ کون سی احترام آیا زہے مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر ہر ایک قربان ہو رہا ہے زباں پہ یہ کس کا نام آیا زہے مقدر یہ راہ حق ہے سنبھل کے چلنا یہاں ہے منزل قدم قدم پر پہنچنا در پر تو کہنا آقا پہنچنا در پر تو کہنا آقا سلام لیجئے غلام آیا زہے مقدر یہ کہنا آقا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں بلاوے کے منتظر ہے لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا زہے مقدر دعا جو نکلی تھی دل سے آخر پلٹ کے مقبول ہو کے آئی وہ جذبہ جس میں تڑپ تھی سچی وہ جذبہ آخر کو کام آیا زہے مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا سبحان اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ علی بھائی اب ذرا گفتگو جی بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ہمارا موضوع ہے جس پر ابتداً ہماری محترمہ جگن بہن بات کر چکی ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا دیکھیے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ایک ایسا کام ہے ہم دنیا میں 100 طرح کے کاروبار کرتے ہیں 100 طرح کی تجارت کرتے ہیں 100 طرح کے بزنس کرتے ہیں لیکن اللہ فرماتا ہے کہ تو میرے ساتھ بھی تجارت کر میرے ساتھ بھی بزنس کر اور اللہ کے ساتھ کی ہوئی تجارت میں بندے کے ساتھ کی ہوئی تجارت میں تو گھاٹے کا امکان ہے اللہ کے ساتھ کی ہوئی تجارت میں تو کسی طرح کے کوئی گھاٹے کا امکان نہیں اور اللہ رب العزت کی شان دیکھیے صحیح بخاری میں حدیث ہے اللہ فرماتا ہے صحیح حدیث قدسی صحیح بخاری میں کہ اے بندے تو میری راہ میں خرچ کر تو میں تجھ پر خرچ کروں گا اچھا ایک اور حدیث میں ہے میں اس کے ساتھ جوڑ دوں کہ فرمایا کہ اگر تو مجھ پر گن گن کے میری راہ میں خرچ کرے گا تو اللہ فرماتا ہے میں تجھے گن گن کے دوں گا اور اگر تو بغیر گنے بے حساب خرچ کرے گا تو میں بھی بغیر حساب و کتاب کے تجھے عطا کروں گا اور پھر فرماتا ہے کہ اے انسانوں تم لوگوں نے نہیں دیکھا کہ جب سے کائنات بنی اللہ مخلوق کو دے رہا ہے اور اللہ کے خزانے اتنے وسیع ہیں کہ آج تک اتنوں کو دے چکا ایک رائی برابر کمی نہیں آئی اور قیامت تک دے گا کوئی کمی نہیں آئے گی
لہٰذا تم غور کرو کہ اگر تمہیں مال کی ہی طلب ہے تو مال کے لیے بھی دنیا کا کوئی معاملہ نہیں ہو سکتا, کوئی در نہیں ہو سکتا, مال کے لیے بھی اللہ ہی کا دروازہ ہے. جی علامہ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام حمد پاک اللہ کی جو عالمین کا رب ہے, لاکھوں درود و سلام سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل اتحاد پر. جب ہمارا ٹاپک ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا, تو پہلے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ کی راہ ہے کیا, پھر اس پہ خرچ کریں. بالکل, مطلب ڈائریکٹ یہ نہیں اللہ پہ خرچ کرنا, اللہ کی راہ میں. یہ جتنی انسانیت ہے یہ اللہ کی راہ ہے, یعنی انسانیت پہ جتنا آپ خرچ کریں گے آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا. اللہ یہ فرمانا چاہ رہے ہیں چونکہ اللہ کل شیء قدیر ہے, پوری کائنات کا مالک ہے. اگر ہم ہسٹری دیکھیں سید فلانی وارث صاحب, تو جس سے اللہ نے محبت کی نا, اللہ نے اسے آزمایا اور انہوں نے کھل کر اپنے اللہ پہ خرچ کیا. جناب آدم علیہ السلام نے اللہ کی راہ میں بیٹا دیا, جناب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی راہ میں بیٹا دیا, لیکن وہ قربانی بڑی قربانی میں بدل گئی. اسی طرح جتنے انبیاء ما سبق ہیں, جناب یعقوب علیہ السلام نے یوسف کی جدائی برداشت کی, جناب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے رستے میں خرچ کیا, اپنی ذات کو خرچ کیا, جناب عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی راہ میں بہت سے مسائل اٹھائے. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اللہ کی راہ میں خرچ کیا تو پھر انتہا ہی کر دی کہ اللہ نے کہہ دیا بس. پھر اللہ کو فرمانا پڑا اس کے بیٹے حسین ابن علی کو کہ حسین بس کر, تیرا اللہ تجھ پر راضی ہوا. اور جب ہم اللہ کی راہ میں دیکھتے ہیں تو پھر قاری صاحب کربلا میں حسین ابن علی اپنے بیٹے دیکھ کر بھی یہ فرماتا ہے, اے میرے اللہ شاید مجھ سے حق ادا ہوا نہ ہوا, لیکن میرا اللہ فرماتا ہے حسین بس کر دے, تو نے اتنا میری راہ میں دیا, اتنا میری راہ میں دیا کہ میں اللہ وعدہ کرتا ہوں حل جزاء الاحسان الا الاحسان. تو نے اللہ کا ذکر بلند کیا, میں اللہ تیرا ذکر بلند کروں گا. جب ہم دیکھتے ہیں یہ مثالیں ہمارے لیے ہیں, اپنے ارد گرد ماحول پہ نظر رکھے, اپنے قرابت داروں پہ خرچہ کرے. اللہ فرماتا ہے مجھے قرض حسنہ دو, حالانکہ وہ تو مالک ہے, اسے ہمارے کیا ضرورت ہے جو کل کائنات کو دیتا ہے. قرض حسنہ یہی ہے کہ اللہ کی مخلوق پہ رحم کرنا, اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. تو اللہ فرماتا ہے گویا اس پر نہیں, تم نے مجھ پہ خرچ کیا ہے. آخر ایک بات, یہ دنیا کیا ہے, یہ کتنی قلیل ہے کہ جناب علیہ السلام قبرستان سے گزرے تھے قاری صاحب, تو آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نبی کے مقدس صحابہ ساتھ تھے, تو جناب علیہ السلام فرماتے کہ ٹھہرو, مجھے ان قبروں والوں سے ایک بات کرنی. 3 باتیں کہیں میرے معزز سننے والوں, یہ قیامت تک ہمارے لیے مشعل راہ ہے. جناب علیہ السلام فرماتے ہیں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں, جو خوبصورت مکان تم نے رہنے کے لیے بنائے تھے تم خود اس وحشت زدہ جگہ پہ آ گئے, اب ان گھروں میں کوئی اور رہ رہا. جو مال تم نے کمایا تھا اس کا حساب تم دو گے, لیکن اسے خرچ کوئی اور کر رہا. جن عورتوں کی محبت میں تم نے خدا کو بھلایا وہ دوسرا نکاح کر چکی تمہارے جانے کے بعد. یعنی یہ چیزیں ہیں کہ وقتی ہیں, ہمیں اپنے اللہ سے ابدی محبت کرنی ہے اور اللہ کی مخلوق سے پیار کرنا ہے. ہم بریک کی طرف جائیں گے, لیکن بریک سے جب واپس آئیں گے تو مفتی صاحب ایک چیز پہ میں تھوڑا کنفیوز ہوتی ہوں. دیکھیں آپ نے کہا کہ رب نے کہا کہ میرے ساتھ تجارت کرو, آئی انڈرسٹینڈ دیٹ, لیکن میرے ذہن میں یہ سوال آتا ہے, لوگ اکثر ایک ڈیل بناتے ہیں اللہ میاں کے ساتھ کہ اللہ میاں آپ نے میرا یہ کام کر دیا نا, جن بھی الفاظ میں بندہ کہا آپ نے میرا یہ کام کر دیا تو ہم یہ کریں گے, اس کے بدلے میں ہم لوگوں کو کھانا کھلائیں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے. اس کے بارے میں مجھے کلیئرٹی چاہیے. اور دوسرا یہ جو سوشل میڈیا پہ ہم نیکیاں کر رہے ہوتے ہیں اور اگلے کی عزت, یہ کچھ یہ دونوں چیزوں پہ میں کلیئرٹی چاہ رہی ہوں, کیونکہ اس کا سوال بھی مجھے کل آیا ہے سوشل میڈیا پہ کہ وہ لوگ جو ہر کام کر کے سوشل میڈیا پہ اتنا بڑا تماشا ڈال دیتے ہیں, اچھا کام ضرور کرتے ہیں لیکن اسے کئی گنا زیادہ اگلے کی عزت کو غرق کر دیتے. تو ان دونوں چیزوں پہ مجھے کلیئرٹی آپ سے چاہیے بریک کے بعد. اللہ تیرا ہے احسان, روز نمازیں اور قرآن ہے یہ سب روح ایمان, نور رمضان, نور رمضان, نور رمضان, نور رمضان, جی ہاں, ویلکم بیک ویورز. فرحان بھائی کی آواز سنتے ہوئے جاتے ہیں, فرحان بھائی کی آواز سنتے ہوئے آتے ہیں. ویسے فرحان بھائی میں ابھی ایک بات سوچ رہی تھی کہ جو آپ نے رمضان کی آمد کا کلام رمضان کے شروع میں تحفہ سارے ویورز کو, عوام کو گفٹ کیا, وہ بالکل ایگزیکٹ آج ہمارے ٹاپک سے ریلیٹ کرتا ہے. تو وہ میں نے آپ سے آج آگے جا کے, مجھے پتا میں باہر روز آپ سے منتیں کرتی ہوں, پلیز بہن کی خواہش پوری کر دیجیے گا, آج ہمارے ٹاپک کے این ساتھ کنیکٹڈ ہے.
جی مفتی صاحب آپ سے بریک سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم. کام کر رہا ہے جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے سوال کیا تھا کہ ایک بندہ کنڈیشنلی خرچ کرتا ہے, کہتا ہے جی یا اللہ تعالیٰ میرا یہ کام ہو گیا میں یہ کر دوں گا, ٹھیک ہے, اسے شریعت میں منت کہتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, لیکن منت یہ درست ہے, لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے, جو اس طرح کنڈیشنلی خرچ کرتا ہے اللہ ایسے کنجوس کے جیب سے پیسے نکلواتا ہے. واضح حدیث ہے, یہ منت درست ہے, لیکن اللہ تعالیٰ اس طرح اس کنجوس کے جیب سے پیسے نکلواتا ہے. ہونا یہ چاہیے یا اللہ یہ میرا کام ہے, میں یہ صدقہ تیرے راستے میں کر رہا ہوں, میرے لیے میرا یہ کام حل کر دے. بندہ پہلے دینے والا بنے, سب سے بہتر طریقہ یعنی ایٹیٹیوڈ میں تھوڑا سا تبدیلی ہو. ایک ہوتا ہے کہ اللہ تو یہ کر میں یہ کروں گا, اور ایک ہوتا ہے اللہ تو کر دے, میں تو سب کچھ کرنے والا ہے, میں تیرے لیے یہ کر سکتا ہوں. اب فرحان بھائی اس کا مطلب کیا ہے, یا اللہ اگر تو نے یہ نہیں کیا میں یہ نہیں کروں گا. یہی تو مجھے پرابلم ہے, مجھے اس صاف مطلب ہے. اسی وجہ سے اللہ فرماتے ہیں اس طرح میں کنجوس کے جیب سے پیسے نکلواتا ہوں, وہ اپنی ضرورت کے لیے میری راہ میں پیسے دینے لگتا ہے, لیکن یہ اس کی رحمت ہے, وہ پھر بھی قبول کر رہا ہے. لیکن اس کا سٹیٹس اس اللہ نے بتا دیا کہ اس خرچ کرنے کا سٹیٹس کیا ہے. مجھے جس چیز کی سمجھ نہیں آتی وہ یہ ہے کہ ہم کیوں نہیں خرچ کر سکتے, صرف اس لیے کیونکہ ایک اچھی چیز ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. ہر چیز میں ہماری نیگوسیشنز جو چل رہی ہوتی ہے نا, اور بارگیننگ چل رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے آپ نے منت کی بات کی, اور آئی نو کہ اس کو منت ہی کہتے ہیں, لیکن ہر کام کے پیچھے منت تو نہیں ہو سکتی نا. مطلب ہر کام آپ نے جو کرنا ہے, کیونکہ میری ایک تو بچپن کی سہیلیاں وہ یہی کرتی ہیں, ہر وقت کہتی ہے میں نے اس چیز کی بھی منت مانگی, میں نے اس چیز کی. میں نے کہا یار تمہیں اللہ میاں نے اتنا کچھ دیا ہے, پر خرچ کر دو. رب تعالیٰ نے تو پرومس کیا کہ میں ویسے ہی آپ کو دوں گا. میں ہم کوئی چیز کو کرتے ہیں نا, اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ یہ وہ 2 رکعت شکرانے کی نماز پڑھوں گا, میرا وہ کام نہیں ہوتا تب بھی میں 2 رکعت شکرانے کی نماز اس لیے پڑھتا ہوں کہ اللہ تو نے میرے حق میں یہ بہتر سمجھا ہوگا. بے شک. اب یہ دیکھیں نا, یہ خرچ کرنا عبادت مالی ہے. بالکل مالی عبادت ہے, یہ بدنی عبادت ہوتی ہے, قلبی عبادت ہوتی ہے, اعتقادی عبادت ہوتی ہے. آپ جو اللہ کے بارے میں آپ نے جو تشخص اللہ تعالیٰ کی جو صفات آپ نے ذہن میں رکھی ہوئی ہیں وہ عبادت قلبی عقلی ہے, اعتقادی ہے. اور جو آپ خرچ کرتے ہیں یہ عبادت مالی ہے. شریعت میں جو انفاق فی سبیل اللہ, جو آپ کا آج کا موضوع ہے انفاق فی سبیل اللہ, ان شارٹ میں اس طرف آتا ہوں کہ کچھ انفاق کی وہ صورتیں ہیں جہاں معین رقم موجود ہے, فطرانہ ہو گیا, عشر ہو گیا, زکوٰۃ ہو گئی, اور چیزیں ہوں گی, واجبات, فرائض. جی کچھ انفاق کی وہ صورتیں اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے ظرف پہ رکھ دی ہیں. بالکل. واہ. جیسے وفی اموالہم حق للسائل والمحروم, اہل دولت و ثروت کے مال میں اللہ تعالیٰ نے مانگنے والوں کا بھی اور جو شرم کے مارے نہیں مانگ سکتے اور نہ مانگ کے محروم رہ جاتے ہیں ان کا بھی حق رکھا ہے. اب بھائی کتنا دینا ہے, اللہ کہتے ہیں یہ تیرے ظرف پر ہے بندے, تو ضرورت کو دیکھ لے. بالکل. تو اللہ تعالیٰ نے بڑا امتحان رکھا ہوا ہے. اور یہ جو انفاق ہے نا, یہ دینے والے کا بھی امتحان ہے, لینے والے کا بھی امتحان ہے. اللہ دینے والے کو بھی دیکھتے کس طرح دے رہا ہے, مانگتا مجھ سے کیا ہے, دیتا کیا ہے, اللہ یہ بھی دیکھ رہے ہیں. اور لینے والے کے بھی امتحان ہے, کہیں لینے والا بغیر ضرورت کے تو نہیں لے رہا, یا لینے کے بعد اس نے ہر وقت مانگنے کی عادت تو نہیں بنائی. تو یہ لینا یہ دینا سارا امتحان ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ سلسلہ رکھا اس لیے کہ جو دولت ہے وہ صرف امیروں کے درمیان گردش نہ کرے. اسلام میں دولت کا بہاؤ اوپر سے نیچے کی طرف ہے, کہ لا یکون دولۃ بین الاغنیاء. جو لوگ اگر آپ کی قطع کلامی نہ ہو رہی ہو, جو لوگ چیریٹی کا کام کرتے ہیں اور بڑے پیمانے پہ کرتے ہیں, ظاہر ان کو آفیسز بھی ہیں, ان کے اخراجات بھی ہیں, تو شرعی طور پہ ہاں یا نہ میں جواب دیجیے گا, ان کو کچھ پرسنٹیج کا تو ایک ہوتا ہے نا کہ یہ حق ہے طریقے کے ساتھ, ہے نا, طریقے کے ساتھ حق. اب میرا سوال یہ ہے کہ جب اب وہ اگر کسی کے بندے کے پاس 1 کروڑ روپے مہینہ آتا ہے, اور مثال لے لیں کہ اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ 5 لاکھ روپے اس خرچے میں اپنا حق زحمت لے لے, تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ نے اتنا سب کچھ دینے کے بعد اس کو اتنا پرسنٹیج دیا ہے اس لیے کہ وہ خرچ کر رہا ہے. جی. یعنی اگر آپ اپنی پرسنٹیج وہ جو 5 لاکھ ہے اس کو 50 لاکھ پہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو 50 کروڑ روپے خرچ کرنے پڑیں گے جو اللہ نے آپ کے لیے دے. تو اللہ جو ہمیں روزی دے رہا ہے, جیسے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس مال میں غریبوں کا, مساکین کا اور سفید پوش لوگوں کا حق ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ اگر ایک این جی او ہے فار ایگزامپل, وہ مطلب چل رہا ہے, ادھر جو سی ای او بیٹھا ہے اس نے اپنی تنخواہ فار ایگزامپل 10 لاکھ روپے رکھی ہے,
اور اگر وہ نارملی بھی کسی جگہ پہ جاب کرتا تو وہ شاید 10 لاکھ ہی کماتا. کیا وہ 10 لاکھ جائز ہیں جو امداد کے پیسے آ رہے ہیں ان میں سے رکھنا؟ کیونکہ اوبیسلی امداد کے پیسے ہی آ رہے ہیں. صدقہ خیرات بھی جی آپ کو بتا دوں اس میں تھوڑا سا نا ایک تو مارکیٹ ریٹ کو مارکیٹ لیول کو سامنے رکھنا ضروری ہے. اچھا ایک این جی او بنی ہوتی ہے, اس این جی او میں یہ ہوتا ہے کروڑ آتے ہیں تو انہوں نے تنخواہیں اتنی رکھی ہوتی ہیں کروڑ روپے ختم ہو جاتا ہے. ہاں جی, یہ تو نیت کے اوپر. ایسے یتیم خانے چلانے والے لوگ موجود ہیں جن کے گھر اتنے شاہانہ ہیں کہ بندہ دنگ رہ جاتا ہے کہ وہ سارا خرچہ وہیں سے ہو رہا ہے. ایسا ٹھیک نہیں ہے. ہاں ایک بندہ ہے وہ کسی ڈیوٹی پر تعین کیا گیا کام کرتا تو وہ اپنا ٹائم یہاں دے رہا. ہاں تعین کیا گیا اور وہ ڈیوٹی بھی ایسی, یہ نہیں کہ باہر اتنا لے گا, نہیں, جو کام سر انجام دے رہا ہے مارکیٹ میں اس کی ویلیو کیا ہے اتنی ہے, صحیح سمجھ, اتنی وہ لے سکتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ ہے نا جی, نہیں جی میں تو باہر ڈاکٹر تھا, پروفیسر تھا, میں اتنی تنخواہ لیتا تھا لہٰذا میں یہاں اتنی لوں گا, لیکن جو کام کر رہا ہے وہ اس لیول کا نہیں ہے. سمجھ گیا. یہ دونوں چیزیں دیکھنی ہیں, اس کے باہر کو نہیں دیکھا جائے گا, محنت کے بلکہ ساتھ یہ دیکھا جائے گا جو وہ کام کر رہا ہے اس کام کی اس لیول کا بندہ اس این جی او سے ہٹ کر اس کو کتنی تنخواہ دی جاتی ہے, تو اتنی تنخواہ لینا عدل ہے. اگر وہ اتنی نہیں لے کے نیچے آئے گا تو یہ احسان ہے. بڑا خوبصورت ایک واقعہ تھا کہ مولا علی علیہ السلام بیٹھے تھے اصحاب کے ساتھ, تو مولا علی نے پوچھا کہ تم بتاؤ جب تمہارے پاس کچھ ہوتا ہے تو کیا کرتے ہو اور کچھ نہیں ہوتا تو کیا کرتے ہو؟ سب نے کہا یا علی ہوتا ہے تو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں, اور جب نہیں ہوتا تو صبر کرتے ہیں. تو مولا علی نے کہا یہ کوئی کمال بات نہیں. کہا علی آپ کیا کرتے ہیں؟ کہا جب ہمارے پاس نہیں ہوتا تو ہم شکر کرتے ہیں, ہوتا ہے تو ہم بانٹ دیتے ہیں. اور بریک پر جانے ایک اور خوبصورت واقعہ آپ کی اجازت کے ساتھ میں آپ لوگوں کی موجودگی کا اثر لیتے ہوئے فرمان سن لیجیے جناب علیہ السلام کا. سرکار نے پوچھا, سرکار نے فرمایا جتنا بڑا میں عالم تھا اتنا کسی نے سوال نہیں کیا, اور جتنا بڑا میں سخی تھا اتنا کسی نے مانگا نہیں. مولا علی عبادت کے جو ان کا عبادت کا طریقہ تھا, جو ایک جنگ کا واقعہ آپ سب کے گوش گزار ہے کہ تیر لگ گیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس وقت علی کے پاؤں میں سے تیر نکالنا جب وہ حالت نماز میں ہوں, کیونکہ اس وقت علی یہاں نہیں ہوں گے, علی بارگاہ الہی میں ہوں گے. میدان میں شیر خدا ہوتا ہے, سجدے میں عبد خدا. اور اسی طرح جب مولا علی رکوع کی حالت میں تھے اور ایک فقیر آیا اور مسجد میں صدا دیتا ہے کہ اے اللہ, میں بلکہ صدا دی کہ کوئی ہے جو مسکین کی غریب کی مدد کرے, کوئی آواز نہیں آئی. دوسری صدا دی, کوئی آواز نہیں. تیسری صدا جب آئی تو کسی کی کوئی آواز نہ آئی اور مولا علی رکوع میں تھے, تو اس نے آواز دی اے اللہ گواہ رہنا کہ میں تیرے دربار سے خالی جا رہا ہوں. رکوع کی حالت میں علی مولا نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور اپنی انگوٹھی دے دی. اس کو طے یہ ہوا کہ علی اس وقت مسجد میں نہیں تھے, یعنی علی اس وقت بارگاہ الہی میں تھے, تو وہاں آواز گونجی, وہاں جب صدا پہنچی تو جو کچھ ہے اللہ کی راہ میں آپ خرچ کر کے دیکھیں. اور میں بڑے ایمان کے ساتھ اور وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ آج ہی سے آپ یہ لکھ کر رکھ لیں, آج کی تاریخ نوٹ کر کے رکھ لیں, جب آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے, اور بلکہ ایک کام ضرور کریں کہ اپنے بزنس میں جب آپ بڑے بڑے انویسٹرز کو ڈھونڈتے ہیں, پارٹنرز کو ڈھونڈتے ہیں, تو اللہ کو اپنا پارٹنر بنائیے. جب اللہ آپ کا پارٹنر بن جائے گا تو اس کے بعد پھر دیکھیں آپ کو منافع کتنا ہوگا. آتے ہیں مختصر وقفے کے بعد. اللہ تیرا ہے احسان, روز نمازیں اور قرآن.